अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुबह से ही हम इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर देख रहे हैं पेशावर के, जहाँ नमाज ज़ोहर के दौरान पुलिस लाइन्स मस्जिद में मुबैना तौर पर ख़ुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। धमाके के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हालात का जायज़ा लेने पेशावर पहुँच गए हैं और एक अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। पुलिस लाइन सदर का इलाका रेड जोन में है, जो एक हसास इलाका तस्वुर किया जाता है, जिसके करीब हसास इमारतें भी हैं। तो ओरिया साहब, ऐसे हसास मकाम पर यह धमाका होना, जहाँ सिक्योरिटी भी खासी सख्त थी और अलर्ट भी जारी किया गया था, इसके बावजूद हमला हो जाना यकीनन एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। देखें, यूँ लगता है कि हम 2007 से 2017 का जो अरसा था उसमें वापस आ गए हैं। 2007 से लेके 2017 तक हमारे यहाँ खुदकुश हमलावर हुए हैं। 2007 से पहले नहीं हुए थे। 2007 में 1 दिसंबर के अंदर हम खुदकुश हमला हुआ था, और उससे पहले जुलाई में जामे अफसा का बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, जिसमें हमने अमेरिकन को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। और उस ऑपरेशन के बाद उसके जो असरात हुए थे वो ये थे कि वो लोग जो वहाँ पर मारे गए थे, उनके लवाकीन को एक सवात फैल गया, कहीं फैल गया, और एक तंजीम मुनज़्ज़म, जैसे TTP कहते हैं, वो मुनज़्ज़म की गई थी 2007 के अंदर। और ये स्प्लिंटर्स ग्रुप थे मुख्तलिफ़ जगहों से। 2001 से 2007 तक मामलात जो थे बहुत हद तक हैंडल हो रहे थे, अमेरिकन इंटरफेरेंस भी करते थे, लेकिन फिर भी हालात ठीक थे। और अकज़ई साहब जो कि वहाँ पर कोर कमांडर थे, उन्होंने सबसे पहले जाके उससे अपना जाके एग्रीमेंट किया था, और बाकायदा हार पहनाए गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और लोग समझते थे कि अब सुकून और इत्मीनान आ जाएगा, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि ड्रोन हमले से उसको मार दिया गया, और फिर उसके बाद डामाडोला का हमला हुआ, और फिर हालात जो थे वो खासे हाथ से निकलते चले गए। असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि आपने 2017 के ऑनवर्ड एक पुरअमन और पुरसुकून सूरत हाल देखी थी। बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो कुछ होता था वो अफ़गानिस्तान से होता था, और अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी हामिद करज़ई की, अशरफ गनी की, और अमेरिकन सपोर्ट थी, और ज़्यादातर शिफ्ट हो गया था बलूचिस्तान की तरफ। BLA के अंदर होता था, वो चाइनीज़ को ख़ास तौर पर अटैक किया जाता था, बाकी चीज़ें होती थी। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये तो असल में हुआ ये है कि जिस वक्त इनका दोबारा रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और उस रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर इनकी सारी चीज़ें तय करती गई। कुछ 2-3 हज़ार लोगों को रिहा कर दिया गया, 55-56 हज़ार लोगों को उनको एडजस्ट करने के लिए कहा गया। बात मुख्तलिफ जगहों पर रुक गई, 2-3 जगहों पर रुक गई। एक रुकी थी इस बात के ऊपर कि इनके कुछ ख़ास लोग थे जिनको वो छुड़वाना चाहते थे, जिसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी, और दूसरा ये था कि असला लाया जाए कि ना लाया जाए। असले के बारे में 2 राय थी इस वक्त। एक तो ये था कि ना लाने दिया जाए, दूसरा ये था कि अगर लाने दिया जाए तो सारे का सारा असला ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों के पास लाइसेंस मौजूद है, हर दूसरे बंदे के पास लाइसेंस मौजूद है, हर दूसरा बंदा रखता है, और गवर्नमेंट की नज़र के अंदर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। लेकिन अगर इसकी बुनियाद पर नेगोशिएशन ख़त्म कर दी गई तो असला किसी न किसी तरीके से आना शुरू हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि जो असला रखेगा, जो आएगा, वो आपकी नज़रों में होगा, आपके अथॉरिटी के अंदर होगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, आपसे लाइसेंस लेगा, सब कुछ करेगा। ये बातें चल रही थी कि रजीम चेंज आ गया, और इस रजीम चेंज के अंदर फिर सारी तवज्जो जो थी वो कहाँ चले गई? इमरान खान पे चले गई। सारी तवज्जो कहाँ चले गई? तब्दीली पे चली गई, शहबाज शरीफ को लाने में चली गई। पाकिस्तान की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान नैरेटिव के ऊपर चल रही है। यही वजह है कि आप अंदाज़ा करें कि 2 दिन के अंदर 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हमारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे कहते हैं मशीनरी के फ्लॉप के, लसबेला। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ को तकरीबन एक बस को आग लगी है और खाई में गिरी है, कुछ 40-45 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पर बेचारे जाम बाग हो गए। कोहाट आपकी कश्ती डूबी है, और कश्ती डूबी है, 18-19 बच्चे जो है उसके अंदर जाम बाग हो गए। ये वाक़या राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन। अगर आप पहले भी तो अलर्ट थे ना। मसला सारा ये है कि आप लगे हुए हैं फवाद चौधरी को मुंह पे काला कपड़ा डालने में, आप लगे हुए हैं इस बात के ऊपर कि उसका 2-3 दिन का रिमांड और कैसे लगे।
جہاں پر پوری کی پوری فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے کس کو کیفر کردار تک کب پہنچانا ہے اور کہاں پہنچانا ہے، وہاں یہی ہوگا. اور وہ پوری پوری آپ کی انتظامی مشینری سے میں لگی ہوئی ہے نا. آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں، کیسے کریں گے، الیکشن کے دنوں میں کون ہمارا وفادار ہوگا، کس کو ہم ایس پی لگائیں، کس کو ہم ڈی سی لگائیں، کون کس طرح کا. کے پی کے میں اور پنجاب یہی تو جگہ ہیں جہاں پر الیکشن کا دورہ ہے اور جہاں پر یہ صورتحال بلٹ ہو رہی ہے. اور یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی اور کھاتے میں لگی ہوئی. ایسے ہی ہے. ہلالی صاحب، مین سٹیز اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد ہوا تھا، اب پشاور میں یہ دھماکہ ہوا ہے جو کہ مبینہ طور پر خودکش حملہ کہا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے اس دہشت گردی کی نئی لہر کی؟ دیکھیے، میں تو مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے خاص طور ان ایریاز میں، وہ دشمن تو ہمیں کہہ دیا ہے آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آپ سے جنگ پھر شروع کر رہے ہیں. ایک تو اس نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جنگ میدان میں آ گیا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایریا، پولیس لائنز، اور وہ بھی مسجد، کتنے مسجد میں یہ ہوئے ہیں. یہ مسجد ایک ٹارگٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر نماز کے لیے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. مگر آپ نے کیا سیکیورٹی کیا؟ اتنا سارا ایکسپلوسیوز کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا ہے، آرام سے اندر آ گیا اور پہلی رو میں جا کے یا دوسری رو میں جا کے کھڑا ہو گیا. کوئی کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے. آئی مین اٹ از ریمارکیبل. دیکھیے، ہمیں پتہ ہے یہ کون ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں. اب ایک وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، دو سٹیپس لیں. ایک تو آپ وعدہ کریں قوم کے ساتھ کہ ہم ان کے پیچھے لگیں گے اور جس ملک میں بھی ہیں ہم جا کے ان سے ہم بدلہ لیں گے، انصاف پہنچائیں گے، ادھر ان کو کٹہرے میں لیں گے، ادھر بھی. دوسری بات، آپ کیوں نہیں مسجدوں میں ایک چھوٹا سا لوکل لوگوں کو، ٹرسٹ وردی لوگوں، گڈ کریڈینشلز والے لوگوں جن کے پاس اچھی نوکری اور سب ان کا ریکارڈ اچھا ہے، ان کو آپ بے شک ہتھیار دیں اور کہیں کہ اس مسجد کا ڈیورنگ پریئر، نماز کے پہلے، نماز کے وقت، نماز کے بعد تک آپ کا ادھر پہرا رہے گا، آپ کی ذمہ داری ہوگی. دیکھیے انڈونیشیا میں کیا کرتے ہیں. انڈونیشیا میں ہر سڑک کے کونے پہ ایک آدمی کو رکھتے ہیں، اس کو تنخواہ نہیں دیتے، مگر اس کو ہوتا کیا ہے، اس کا نام ہوتا ہے جاگا. وہ جاگا کرتا کیا ہے کہ وہ اس ایریا کے سب لوگوں کو جانتا ہے اور سب لوگوں کے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ اپنا بزنس بناتا ہے پتہ کرنے. اور کبھی بھی اگر اس پورے علاقے میں چوری ہوتی ہے تو پولیس پہلے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اب اس حد تک جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، مگر اگر کوئی ایسے لوگ آپ کونے پہ بٹھا سکتے ہیں جو آپ ان کو ریوارڈ کیسے کریں، پیسے مت دیں، پیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں، مگر کبھی فیسیلیٹیٹ کریں. کبھی کارڈ کے لیے آئے گا تو کہہ دیں ہاں بھائی تم کیوں کے آگے چلے جا سکتے ہو، تم ادھر کے چوکیدار ہو، تم مسجد کے محافظ ہو. تو I don't know why they don't do it. خاص طور مسجدوں پہ. نہیں سر، دیکھیں وہ آپ سویلینز کی رسپانسبلٹی لگانے کہہ رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی اداروں کی ہے نا. ویسے تو یہ اسٹیٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ایک سٹیزن کو. بی وہ تو ہے ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسفر آف ڈیوٹیز کر دیں، ناٹ ایٹ آل. میں کہتا ہوں وہ ہے ہی ہے. یہ ایک ایڈڈ لیئر ہے آف پیپل. ان کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ جو لوگ ماسک کے اندر آتے ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پولیس والا شاید ہوتا ہوگا ماسک میں، نہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں اس کو سرچ کرو، کچھ تھوڑا سا سسپیشیس لگتا ہے، مانے واٹ از دا ہارم، آپ کا جاتا کیا ہے. اور لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ ایسا سٹیپ کریں اور ان سے آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں، کریں نا، ان سے بدلہ لیں. پھر اوریہ صاحب، اتنی ہائی پروفائل جگہ پر جہاں پر سی ٹی ڈی کا آفس بھی موجود ہے، پولیس لائنز کا یہ ایریا ہے، وہاں پر اس طرح کا سیکیورٹی لیبس دیکھنے میں آ رہا ہے، تو پھر جو عام جگہیں ہیں
جہاں پہ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو پھر وہ کتنی سیف؟ مطلب سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے ملک میں؟ مسئلہ یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سے انتظامیہ کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہوا ہے. جس طرح کی جگہ کی بات کرتے ہیں باقاعدہ ولیج ایڈمنسٹریشن کی بندوقیں ہوتی تھیں جو پولیس والے ان کو دیا کرتے تھے. باقاعدہ شہر کے اندر پولیس کے رجسٹر کے اندر ایک ان کا رجسٹر ہوتا ہے 26 رجسٹر, اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جن کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی اور وہ اس وقت 1,86,000 کے قریب پورے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو رضاکار کہتے ہیں, رضاکار کے نام پہ یہ موجود ہیں. لیکن یہ ختم ہو چکا ہوا سسٹم آپ کے ہاں سے. آپ کی پولیس کی ذمہ داریاں اور ہو گئی ہیں بھائی. آپ کی بتایا نا آپ کی پولیس کس بات پہ لگی ہوئی ہے؟ آپ کی پولیس اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو تگنی کا ناچ نچانا ہے. وہ پولیس نہیں لگی ہوئی نا, وہ سیاستدان لگے ہوئے اصل میں. نہیں, سیاستدان کا پولیس لگی ہوئی اور کون ہے؟ فواد چودھری کو سیاستدان رکھ لے کیا تھا, وہ پولیس کو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں. نہیں تو پولیس نہ کرے, کس نے کہا کہ کرو؟ اچھا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں, کیوں نہیں پاسبل؟ ہم نے کرتا, ہم انکار کرتے رہے ہیں. اچھا ہم کو لے مین تھوڑے ہیں, ہم کرتے رہے انکار. کس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ سیاستدان لگے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کیس کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ قانون کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ایک دفعہ جب آپ کسی بندے کو ریمانڈ دے دیں, جوڈیشل ریمانڈ, تو آپ اس کے بعد دوبارہ اس کو پولیس کسٹڈی میں نہیں بھیج سکتے. آپ کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. آپ اٹھ کے پورے کا پورا کنٹینجنٹ جو ہے, آپ 4-5 گاڑیاں اٹھاتے ہیں, ویگو اٹھاتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے آپ لاہور آتے ہیں, لاہور کی پولیس بھی ساتھ ملتی ہے, آپ اٹھا کے, میں ایک مثال نہیں تو کئی مثالیں ہیں آپ کی. بالکل. تو آپ کی تو سارے, اچھا آپ کو نہیں پتا کہ بلو بک کے اندر جو ہے سیکورٹی کس کو دینی چاہیے؟ سیکورٹی کے لیے بلو بک کے مطابق صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان از آتھورائز. آپ نے ہر اہل خیر رتو خیر کو سیکورٹی دی ہوئی ہے, اس کے پیچھے آپ ایمبولینس چلاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان لاہور کے اندر GOR1 ہے, ٹھیک ہے, اس کے رہائش گاہیں ہیں, اس رہائش گاہ کے اس کو پورے کا پورا کارڈن آف کیا ہوا ہے. یعنی اس کے بارے میں پورے کا پورا دیوار لگا کے سیکورٹی لگا. اس کے اندر تو اب کسی گھر کے باہر سیکورٹی نہیں ہونی چاہیے نا. اس کے باوجود آپ دیکھیں ہر بڑے آدمی کے گھر کے باہر سیکورٹی لگی ہوئی ہے. کہاں سے آئے گی پولیس فورس؟ آپ مجھے بتائیے نا, کہاں سے؟ اچھا پھر ہر مسجد کے باہر آپ نے بندہ لگایا ہوا ہے جو اس کو چیک کرتا ہے. بیچارہ ایک بندہ وہ کیا کرے گا, کتنے لوگوں کو چیک کرے گا؟ اور اصل دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ پولیس لائنز کی مسجد ہے. پولیس لائن کے انٹری کے باہر بھی آپ نے گیٹ لگایا ہوتا ہے جی. پولیس لائن کے اندر آپ نے مختلف قسم کے کیمرے لگائے. آپ مجھے یہ بتائیے, اس کے اندر ایک آدمی اگر خودکش آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا علاج ہے اس کا؟ کیا دنیا میں کسی کے پاس خودکش کا علاج ہے؟ دنیا میں نہیں ہے. وہ جیسی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بیسیکلی ان چیزوں کو دور کیا جاتا ہے. ایک آدمی جب مرنے کے لیے آ گیا تو آپ کی 10,000 آپ کی توپ کھڑی ہو, اس کو جیسی آپ کی بندوق کھڑی, کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ خودکش کا آ گیا وہاں پر. اب وہ کس طریقے سے آیا, اگر وہ باہر ہوتا تو پولیس کی پوسٹ اڑا دیتا, اندر ہوتا 4 لوگ اور مرا دیتا, اندر چلا گیا تو اور اندر چلا گیا. یہ آپ کی ویکنس آ گئی. ویکنس کیوں آئی ہے؟ بنیادی طور پر پاکستان کی پولیس کے اندر جو پولیسنگ ہے وہ ہو ہی نہیں رہی. تفتیش یہ نہیں کر رہے, قاتل کے پیچھے یہ نہیں بھاگ رہے, چور کو یہ نہیں ڈھونڈ رہے, لوگ ان کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکورٹیز ہائر کرتے ہیں. سسٹم آف سیکورٹی ان کا کوئی اسٹیبلش نہیں ہے. وہ جو ایک زمانے میں نیٹ ورک ان کا ہوتا تھا SHO کا, جو 26 رجسٹر مینٹین کیا کرتا تھا, بستہ الف بستہ پہ ختم ہو چکا ہوا ہے. آپ پولیس سے کام ہی کچھ اور لے رہے ہیں. جب کوئی کام اور لیں گے تو یہ ہوگا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا ہلالی صاحب, یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کرنے کی ضرورت ہے اب؟ دیکھیے, جب تک آپ کے عوام, خاص طور آپ نے دیکھا کہ سوات کے لوگ کیسے نکلے. سوات کے لوگوں نے ہمارے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا اتنا ہی کمٹمنٹ ہے ان کو خلاف کاروائی کرنے جتنا پہلے ہوتا تھا, اور اس سے کم ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. بھئی کس بہادری کے ساتھ ہم لڑے ہیں. آئی ایم اے پرسنل وٹنس. کس بہادری کے ساتھ ہماری فوج جا کے لڑی ہے ان کے خلاف اور ختم کیا ہے. کوئی مانتا ہی نہیں تھا.
امریکن تو تیار ہو گئے تھے, کہہ رہے تھے 30 میل کے فاصلے تک پہنچ گئے ہیں. ایز دا کرو فلائز اسلام آباد, پاکستان نیوکلیئر پاور, کیا ہو رہا ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ختم کریں, اور کیا, ایک دفعہ کیا, پھر کریں گے, مگر توجہ تو دیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں, دا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ان اے سینس, وہ پولیس جو ہوتی ہے, اور یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تو وی آئی پی گارڈنگ, ان کو وی آئی پی کو گارڈ کرنا پڑتا ہے, ان کو کیا ان کو کرنا پڑتا ہے جو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک, اگر آپ آ گئے ہیں واپس ان ایمرجنسی ٹائمز, پولیس کی ڈیوٹیز ول ہیو ٹو بی ریکنفیگرڈ. کون بیٹھ کے کچھ کرے, یہ کافی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر جا کے افسوس کر کے 2 منٹ میں واپس آ گیا, کہا میرا کام ختم. نو, دا ڈیفینس آف دا نیشن از یور ریسپانسبلٹی. کرو کچھ, دکھائے جائے, اور ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن لو. ہم دیکھتے ہیں کیا سیکھا ہے انہوں نے اس سے. ٹھیک ہے. اوری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر دہشت گرد جو ہیں وہ متحرک نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ لوپ ہولز آپ کریٹ کرتے ہیں, آپ کے لوپ ہولز ہوتے ہیں تب وہ لوگ آتے ہیں. اب صرف یہاں تو نہیں ہو رہی نا, بلوچستان میں بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہیں صورتحال پیدا ہو رہی ہیں, ٹھیک, باقی جگہ بھی ہو رہی ہیں. آپ جہاں آپ کو ایک لوپ ہول ملتا ہے, وہی ایک صورتحال. مطلب میں گوادر کے بارے میں آپ بتاؤں آپ کو کہ گوادر کے اندر ہمارا میڈیا بھی اگنور کر رہا ہے, ہمارے سب لوگ اگنور کر رہے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے, اور ان کے مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے صاف پانی دو, ان کا مطالبہ یہ ہے سڑکیں دو, ان کا یہ چیزیں جب آپ ڈسسیٹسفیکشن ہوگی اور آپ اتنا بڑا ہیوج سٹرکچر وہاں قائم کر لیں گے تو لوگوں کی ناراضگیاں ہوں. ایک تو یہ بھی ہے. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں. سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا, سوات والے یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے کہ یہ خاص طور پہ ہمارے لیے لائے گئے ہیں, یہ خود نہیں آئے. ان کے جلسوں کی تقریریں تو اٹھائیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کس بنیاد پہ لائے ہیں کہ تاکہ گورنمنٹ کو فیل کیا جائے. اور وہ کھڑے ہو گئے, اور اس میں کھڑے ہونے میں آپ خود سوچیں کہ ان جلسوں میں کون سی سیاسی پارٹی تھی جو اس کے اندر شامل نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اندر اے این پی کھڑی ہوئی, اے این پی کے ساتھ باقی پارٹیاں, تمام پارٹیاں متحد ہوئی سوات کے اندر. کیا باقی جگہوں پہ متحد ہوں گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے, پبلک کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. مراد سعید بھی تقریر کر رہا تھا, اور وہ جو کیا نام ہے, وہ جو داوڑ جو تھا وہ بھی تقریر کر رہا تھا, اور اے این پی کا بھی وہی تقریر کر رہا تھا. جب تک پولیٹیکل پارٹیز پبلک کے ساتھ مل کے اس فیکشن کو, اس کو ختم نہیں کرتی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی اسٹرینگتھ پبلک ہوتی ہے, باقی کچھ نہیں ہوتا. پبلک جب تک آپ کو سپورٹ نہ کرے آپ خالی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, پی ڈی ایم گورنمنٹ کے پاس یہ سپورٹ موجود ہے؟ اگر ایک لفظ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہوگا. مگر اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سمپتی ان کو زیادہ ہے, میں کہوں گا نہیں, پی ٹی آئی کا سمپتی ادھر زیادہ ہے. مگر ان لوگوں کے خلاف ایوری باڈی ہیز ٹو گیٹ ٹوگیدر. ان کو پتا ہے, پبلک کو پتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. دیکھیے, یہ بڑی غلط بات ہے کہ صرف اور صرف ہر چیز آپ کہیں کہ فوج کو جا کے ٹھیک کریں. میں آپ کو پھر کر رہا ہوں, کلاسک لیسن انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو کہ انسرجنسی کو کیسے ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک پروگرام پہ کہا تھا کہ جونیئر آفیسرز, کپتان, میجر, لیفٹیننٹس, وہ کہتے تھے جب ان میں اور ان کے آدمیوں میں اتنا لنکس تھا, بھروسہ تھا ایک ایک پہ, کہ وہ کہتا تھا میں پیچھے ہو کے کبھی نہیں دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں. میں خود کہتا تھا فارورڈ, اور میں جب جاتا تھا مجھے پتا تھا کہ ہر آدمی میرے ساتھ ہے ادھر. تو اس قسم کی بہادری, وہ ٹرین آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ لوگ جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ہر انچ جانتے ہیں اس ٹرین کا, کس جھاڑوں کے پیچھے چھپنا چاہیے, کس پتھر کے پیچھے چھپنا چاہیے. اینڈ یٹ دے مینج ٹو ڈو اٹ. پھر بھی وہ کامیاب ہو, پھر بھی ہوں گے. مگر
اور میرا خیال میں لازمی سپورٹ ان کو بھی ملے گا پبلک سے. ہاں پولیس جو ہے, پولیس کا جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا, پولیس کا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان ٹرمز آف جو ڈیوٹیز ان کے لیے ریکروٹ ہوئے تھے اور ٹرین ہوئے تھے اور جو ڈیوٹیز ابھی کرنا ہے, بہت فرق ہے. اور اٹس سیڈ. میں تو سمجھتا ہوں ایک آدمی کو کورٹ میں لانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں 200 پولیس والے ہیں ادھر. مانے کہ آپ دیکھیں یہ فواد چودھری کے پریزنٹیشن میں یہ کیسے اتنے لوگ آ گئے ہیں بھائی. سیدھی سادی بات ہے, یہ کورٹ جا رہا ہے, ہٹ جاؤ. اگر تمہیں سپورٹ دکھانا ہے باہر جاؤ پولیس اسٹیشن کے اور ادھر جا کے اپنا سپورٹ دکھاؤ. واٹ آر یو ڈوئنگ ان دا کورٹس؟ I mean, یہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا, کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس ملک کا. اگر وہ نہ ہو تو کوئی سمجھتا ہے. آپ پوچھیں اوریہ صاحب سے. بالکل پولیس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, بڑا آپ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ناظرین, معاشی صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے. روپے کی قدر کو کھلی مارکیٹ پر چھوڑنے اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں حالیہ اضافے نے مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے. حکمرانوں کا دعویٰ ہے کہ عام آدمی متاثر نہیں ہوگا, لیکن کیسے, یہ اس وقت ہر عام آدمی کا حکومت سے سوال ہے. اور یہ سب جو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہو تو عام آدمی کیسے بچا رہ سکتا ہے؟ کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں حکومت؟ دیکھیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور یہ خوفناک صورتحال اس لیے کئی دفعہ میں نے اسی پروگرام میں گفتگو کی ہے کہ کوئی آئی ایم ایف کا جو ڈائریکٹریٹ ہے یا ان کا جو مشن ہے وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول مہنگی کرو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ بجلی کے نرخ بڑھاؤ, کوئی یہ نہیں کہتا کہ عوام کو سبسڈی نہ دو. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنا عرصہ اتنے ارب ڈالر قرضہ لے لیا ہے اور آپ نے اس سال اتنے ارب ڈالر کی آپ نے قسط ادا کرنی ہے. آپ وہ پیسہ اکٹھا کر لو, جس طریقے سے بھی آپ کرنا ہے کر لو, اور پھر اس کے بعد سبسڈیاں دو, بجلی بے شک مفت دو, پیٹرول جو نرخ ملتا ہے اسی نرخ کے اوپر آپ اس کو دے دو. لیکن کرتے کیا ہیں یہ لوگ, ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا ہوتا, اس لیے وہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے پاکستان میں عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ کتنے کی بنتا ہے, کتنے کا آتا ہے, مارکیٹ میں کتنا ہے. سیب والے کو تو پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار سیب باغ میں اتنے کا ملتا ہے, پیاز جو ہے اس کھیت سے اتنے کا ملتا ہے, دال جو ہے وہ وہاں سے اتنے کی ملتی ہے, یہاں اس کو مہنگا کر دیا, یہ چیزیں ہو گئی, یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ اب تو ڈیوٹی لکھی جا رہی ہوتی ہے, اتنی ہم نے 17% اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگا دی یا جو بھی ہے جنرل سیل ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے. پیٹرول ایسی چیز ہے کہ جس کا کنواں بھی باہر ہے, جس کا مارکیٹ ریٹ بھی سب کچھ باہر ہے. یہ اب جب ہم جہاں آتے ہیں اور یہ آتا ہے بیرلز کے اندر, اتنا زیادہ آتا ہے کہ آپ اس کی لیوی سے اپنا جو ہے ٹیکس وصول کر لیتے. اس میں آپ دیکھیں ظلم کی بات کیا ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول جو ڈلواتا ہے نا وہ اس کے اندر, اس کے موٹر سائیکل کے اندر, اور وہ جو ایک بہت بڑی زبردست قسم کی لیکسس کے اندر یا لینڈ کروزر کے اندر 100 لیٹر ڈلواتا ہے, وہ بھی سیم قسم کیا ٹیکس دیتا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہے تکلیف دہ ترین بات. بالکل. دوسری اہم ترین بات دیکھیں کہ پاکستان کے کچھ طبقات ہیں جن کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگاتے, جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے سامنے روز کہتے ہیں ہم لیویز بڑھا دیں گے, سبسڈی بڑھا دیں گے. ایک آدمی اس کا 5 کروڑ کا باغ بک جاتا ہے آم کا, دوسرے کا 3 کروڑ کا باغ مل جاتا ہے کنو کا, چوتھے کا ایک بہت بڑی ادرک کی فصل جو ہے وہ بک جاتی ہے کئی کروڑ روپے کی, لیکن وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا. اس کو آپ کہیں کہ آپ ٹیکس دو, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو مالیہ دے دیا, بیانیہ دے دیا, فلانا دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور وہ جس طرح کا آپ کو پتہ ہے آج کل کیا صدیوں سے ہماری حالت یہی ہے پٹوار کی. یہ پھر سب سے بڑی چیز جس میں پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر 0 ٹیکس ہے. میں فار ایگزامپل اگر ایک کنال کے اچھے گھر میں رہتا ہوں تو میں جو ٹیکس دیتا ہوں وہ اتنا تھوڑا ہے کہ جیسے میں کسی جھونپڑی میں رہتا ہوں.
میرا اگر ایک پلاٹ ہے جو 10 کروڑ روپے کا ہے، وہ میں نے ڈیفنس میں یا کینٹ میں یا مال ٹاؤن میں یا کراچی میں کسی جگہ لے کے رکھا ہوا ہے، تو ہر سال جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں آج 1 کروڑ کا ہے، کل اس کے بعد 2 کروڑ کا ہو جائے گا، پرسوں 3 کروڑ کا ہو جائے، لیکن میں اس کے 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا. وہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی ایک قبر ہے جو میں نے کھود کے رکھی ہوئی ہے. اب اس پہ کیوں ٹیکس نہیں لگایا جاتا؟ اس لیے کہ اس کے بینیفیشریز بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کے بڑے بڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے جرنلسٹ، اب تو جرنلسٹ بھی ہو گئے ہیں، اس کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے بڑے بڑے زبردست قسم کے سیاستدانوں کو سپورٹ کرنے والے پیسے والے ہیں، پراپرٹی مافیا ہے، یہ سارے کے سارے انکم ٹیکس نہیں لگاتے. انکم ٹیکس آپ خود سوچیں کہ ایک پان والا جس کی 3-4 فرنچائز ہو جاتی ہیں، جو مہینے کا رات کو 2-3 لاکھ روپیہ کما کے لیتا ہے، وہ پان والا ہے، وہ اس کو ٹیکس نہیں دیتے. ڈولمن مال کراچی کے اندر جو ایک ڈولمن مال سے ٹیکس وصول ہوتا ہے، لاہور کی پوری 3-4 بڑی بڑی مارکیٹوں سے ٹیکس وصول نہیں ہوتا. یہ کلچر بلٹ اپ ہو گیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر. تو آپ نے یہی رونا ہے، اور یہ ننگی کا رونا کیا، نچوڑنا کیا. آپ ٹیکس کر لگائیں گے اور آپ اسی طرح بجلی اور پٹرول مہنگا کریں گے. نہ ان حکمرانوں نے کبھی محنت کرنی ہے، نہ حکمرانوں نے کبھی ان لوگوں پہ ٹیکس لگانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پارٹی فنڈ میں پیسے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوں تو ان کے لیے تمبو کناتے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے کارکنوں کے لیے بریانیاں ارینج کرتے ہیں، قیمے والے نان لا کے دیتے ہیں. ان لوگوں کو کون ٹیکس لگائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، IMF کا وفد پاکستان اب آ رہا ہے، تو کیا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تمام شرائط مان لی جائیں گی؟ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے، سب شرائط مان لیے جائیں گے. اچھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 22 یا 25% جو اس وقت انفلیشن ہے وہ 35% ہو جائے گی. کھانے کا قیمت بڑھ جائے گا. ان امپلائمنٹ، فیکٹریز بند ہو جائیں گے. ان امپلائمنٹ ایسٹیمیٹڈ 10 لاکھ لوگ کی روزی چلے جائیں گے. اور 1% جو گروتھ ہونا تھا وہ اب نیگیٹو میں چلے گیا ہے. دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے، آج یہی باتیں ہو رہی ہیں. اور آج غریبوں میں نہیں، غریبوں بیچارے وہ پٹ گئے، مس گئے، آؤٹ آف دا پکچر. اب یہ مڈل کلاس میں باتیں ہو رہی ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہے کہ میں کام پہ جاؤں. سنجرانی سے ڈیفنس اگر کراچی میں مجھے آنا ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے جاؤں کام کے لیے. دوسری بات ہے، جیسے انہوں نے اوریہ صاحب نے کہا، صحیح کہا. دیکھیے، IMF جو کہتا ہے ایگزیکٹلی کہ وی ڈونٹ کیئر کہ آپ پیسے لائیں کدھر، مگر آپ نے ہمیں مشورہ لیا ہے ہمارا. پوچھ رہے ہیں آپ کدھر سے لائیں پیسے آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے اور بھی قرض دینے کے لیے. تو یہ طریقہ ایک ہے، کر لو، کرنا ہے تو نہیں کرو. اب ان سے تو صرف $1.1 بلین ملنا ہے. کب 1 بلین کب ملے گا؟ جولائی میں. مگر ایکچولی اور جو قرض ہمیں آنے ہیں جو رکے گئے ہیں 3.3، وہ جو ہیں ملیں گے شاید اگلے مہینے میں، اگر یہ اگریمنٹ طے ہو جائے. بالکل. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ سب چیز مگر مائی پوائنٹ از کہ آپ کا بجٹ آئے گا ابھی ایک منی بجٹ، اس میں الیکٹریسٹی اور گیس کے پرائسز بھی بڑھیں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا فار گاڈ سیک ابھی آپ امیر کو ٹارگٹ کریں گے کہ نہیں. بتاؤ نا کہ تم بھی جو ہو شریک ہو ہم سب کے ساتھ پیسے بچانے کے لیے. اگر آپ سیکیورٹی کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اگر اور ایکسپینسز آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بھی کریں، نمبر 1. مگر اصل بات یہ ہے کہ ٹارگٹ دا رچ. 3 گاڑی جو آدمی لے جاتا ہے وہ 2 گاڑی میں what difference does it make for him? ایگریکلچرل ٹیکس، ہمت ہے لگانے ایگریکلچرل ٹیکس پاکستان میں؟ آپ کے آدھے لوگ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، بھاگ جائیں گے. تو کیا کریں گے آپ؟ یہ چیزیں کریں جیسے انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ہٹ دا رچ نہیں، آپ بس وہی جنرل سیلز ٹیکس بڑھانے میں، پیٹرول کا پرائس بڑھانے میں آپ کا کس کو؟ آپ رچ اور پور، امیر اور غریب کا فرق ہی نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بڑی چیز کر رہے ہیں آپ اگر امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے؟ کس قسم کی گورنمنٹ ہے آپ کی کہ آپ کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے؟
میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ منی بجٹ میں یہ کیا کریں گے. آپ دیکھیں. بالکل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ دعویٰ تو وہی کر رہے ہیں کہ غریبوں پر اس کا اثر نہیں آئے گا. اچھا اوری صاحب, ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ اگر IMF سے بر وقت رابطہ کر لیا جاتا تو روپے کو کھلی مارکیٹ پر چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو یہ موقف کہاں تک درست ہے اور اس تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF سے کب رابطہ نہیں رہا. عجیب بات کرتے ہیں ہم لوگ. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو نہیں کیا. IMF کرتا کیا ہے؟ کیا IMF کو قرضہ دیتا ہے؟ IMF کو قرضہ نہیں دیتا. IMF بیسیکلی ایک سیکیورٹی کے لیے رقم آپ کے جہاں ڈپازٹ کراتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں قرضہ دو, ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے. اور وہ لوگ اس لیے قرضہ دے دیتے ہیں کہ IMF کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا. جو سوورن گارنٹی جو ہوتی ہے نا کسی ملک کی کہ یہ ملک ہمیں واپس کر دے گا, وہ IMF کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. اور IMF بنایا ہی 1943 میں اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو برٹن ووڈ ایگریمنٹ میں کہ دنیا میں جو اس وقت 100-150 بینک ہے یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں, ان کا پیسہ عام لوگوں سے, چھوٹے ملکوں سے واپس کیسے آتا ہے. اب شوکت عزیز نے واپس کر دیا تھا نا IMF کو. بالکل. کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ سٹیبلائز ہو گئے کسی حد تک. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیا تھا. آپ حیرانی ہوگی کہ اس زمانے کے اندر آپ کی جو موبائل خریدنے کی اور موٹر سائیکل خریدنے کی, اور وہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنزیومر لونز کا آغاز ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے قرضوں کا 25,000-30,000 کا. ایک اکانومی کے حساب سے کتنی بھی اس سے اختلاف کیا جائے, کتنا بھی کہا جائے کہ وہ غلط آدمی تھا, مشرف کے ساتھ تھا, لیکن اس نے ایک کام کر دکھایا تھا. آپ کو عادت ہے اللے تللوں کی. جو ہلاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ 130 کروڑ سیکورٹی پہ خرچ کرتے ہیں. جب آپ وزیر اعظم نہیں رہتے تو آپ وہی ٹٹپونجی قسم کے ہوٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, آپ وہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک ہوم سیکٹری جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر ایک آگے بھی گاڑی چلا رہتا ہے, پیچھے بھی چلا رہتا ہے. آج اس کو ٹرانسفر کر کے سیکٹری ایجوکیشن لگا دو, وہ اکیلا گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے. ایک IG جو ہوتا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو اکیلا کر دو وہ ویسے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک تو یہ خرچے جو ہیں, دیکھیں ایک بات میں, یہ خرچے ہو سکتا ہے کہ کم ہو, میں ایک بات بتاؤں, اتنے زیادہ نہ ہوں, لیکن یہ خرچے سمبلائز کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا حکمران ہماری طرح بھوک کاٹ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. حالت یہ ہے کہ 80-80, 85-85 لاکھ روپیہ جو ہے ان کے گھروں کے اندر سال کا ریپیئر کا خرچے ہوتے ہیں, ان کے گن مینوں کے خرچے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک انٹرنیشنل ٹور جو ہے ان کا انہوں نے ختم کیا نہیں کیا. 60-60, 70-70 جرنلسٹ یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اس کے ٹورز کے اوپر. تو لوگ کیوں آپ کے لیے اپنا برداشت کریں گے؟ لوگ نہیں برداشت کرتے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور 3 دن وہاں جہاز کھڑا کرتے رکھتا ہے, کیونکہ اس نے بات کرنی. وہ جہاز لے کے جاتا ہے اور بیچ میں اپنے بھائی کو بھی مل کے آ جاتا ہے اسی جہاز کے چکر میں سے. یہ کبھی زندگی میں کوئی کرتا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کا حکمران آپ کی طرح روکی سوکی کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. نظر آؤ بھائی, نظر آؤ. مسئلہ آپ میں کیولکیٹ گننا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک وزیر اعظم کی گاڑی ہوتی ہے, ایک بالکل اس سے ملتی جلتی گاڑی ہوتی ہے کیولکیٹ کے اندر, تاکہ پتہ نہ چلے وزیر اعظم کس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فلینکس کے اندر 3-4 موٹر سائیکل ہوتے ہیں, 2 ایک طرف 2 پیچھے, پھر 2 آگے ہوتے ہیں, پھر 2 اس کے پیچھے, تاکہ ان موٹر سائیکلوں کو گولی لگے, تاکہ وزیر اعظم صاحب کو نہ لگے. اس کے بعد ایک آگے ویگو کے اندر گاڑی کے اندر ہوتے ہیں, اس کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر 2 اور آگے گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر 2 اور پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ایک ایمبولینس چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ان کو کون دیکھنے والا, ڈاکٹر کہاں سے ملے گا. پھر اس کے پیچھے ایک فائر بریگیڈ چل رہی ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ قوم کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, قوم کہتی ہے اللہ کا واسطہ میں اس شخص کے لیے بھوک کاٹوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کفایت شعاری کے سارے بھاشن جو ہیں وہ صرف عوام کے لیے نہیں ہونے چاہیے. جب تک عمل درآمد نہیں کریں گے عوام کو کس طرح سے کس منہ سے آپ بھاشن دیں گے؟ ہلالی صاحب, کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈالر کو مارکیٹ پرائس پر لانے سے ملک میں ڈالرز کی آمد شروع ہو جائے گی اور ہنڈی حوالے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے کہ ڈالر اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں اب؟ دیکھیے, کون کہے گا کہ غلط بات ہے کہ ڈالر کا صحیح قیمت سب کے سامنے رکھا جائے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سستا ہے, نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیے, مگر ایسا نہ ہو نا تاکہ 3 قیمتیں ہو, ایک بینک ریٹ ہے, ایک کریڈٹ کارڈ ریٹ ہے اور ایک بلیک مارکیٹ ریٹ ہے. بالکل. ایک دوسری بات, جھوٹ, لوگوں کو جھوٹ مت بولو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکولر نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ جو ہمارے ڈالر کم ہو گئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ڈالر کو سستا کرنے کے لیے مارکیٹ میں ڈالر پھینک رہے تھے. نہیں یہ بات نہیں ہے. اچھا بھائی کیا تھا بات؟ وہ ہاں بات یہ تھا وہ بقول ان کے کہ ایکسپورٹس کم ہو گئے تھے. پتہ کیوں؟ دوسرے ملک جو ہے نا ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑی پاکستان کی ایکسپورٹس میں, اس لیے ادھر بھی کچھ قسم کا مائلڈ ریسیشن. اچھا ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں. اچھا کیوں؟ کوئی اور انہوں نے مگر متبادل ڈھونڈ اور یہ مگر ایکچولی اور ریمیٹنسز نہیں یہ غلط بات ہے کہ ریمیٹنسز کم اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ اس قسم کے ریٹس تھے. تو پھر ریمیٹنسز کو 170 روپیہ مجھے پتا ہے 170 روپیہ آ رہا تھا ریمیٹنسز میں ہنڈی کے تھرو, تو وہ پیسے آپ کے کیلکولیشنز میں تو نہیں آئے نا, وہ تو اللیگلی آئے ہیں. کتنا سارا کوئی پاگل آدمی ہے کہ بینک کے تھرو بیچے گا اس لیے کہ اس کو ایک بیج چاہیے, آئی فالو دا لا. کیا بات کر رہے ہیں؟ کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے 225 روپیہ, پھر آپ اس کریڈٹ کارڈ کا 245 روپیہ اور ادھر 270 روپیہ, اور وہ نہیں بھیجے گا. آف کورس ہی ول. تو کیوں کہتے ہو کہ اس سے فرق نہیں پڑا؟ کیوں کہتے ہو کہ ریمیٹنسز فیل؟ اس لیے کہ پاکستانی باہر جو ہیں وہ کم کمانے لگ گئے. یار وہ جو انسینٹیو تم نے دیا ہے کہ 35 روپیہ فی ڈالر زیادہ ملے گا اگر اب پاکستان کو پیسے بھیجو, واٹ این انسینٹیو. میں نہیں سمجھتا کم ہوئے, میں سمجھتا ہوں دس از رانگ. مگر ہم اپنے لوگوں کو فار پولیٹیکل ریزنز کہنے کے لیے کچھ بھی ہم کہنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. اور رامین میں لیٹ می ٹیل یو کیا ہوا ہے جی. وہ جب وہ باقر جو بھی تھا, وہ باقر رضا جو بھی اس کا نام تھا, اسٹیٹ بینک کا گورنر, جب وہ آیا تھا اس نے ایک شرط کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے پاورز یہ ہوں گے. اب آپ یقین کریں کہ اسٹیٹ بینک کے اتنے پاورز ہو گئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ نکال نہیں سکتے جب تک وہ کرائم نہیں کمٹ کیا. ہاں ایگزیکٹلی. مگر اگر اٹانومس ہے تو آپ کو اس قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دار صاحب کا پروجیکشن, یہ دار صاحب کا پالیسی ہے, یہ ان کا فائنینشیل بلیف ہے کہ ڈالر کو کم رکھو. دیکھو ویئر اٹ ہیز لینڈڈ یو. بالکل ایسے ہی ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کرتے دیکھیے قانون بنائے, اب یو آر آلریڈی انڈر کٹنگ دا قانون. اٹس لائک دا گورنمنٹ. اس وقت پاکستان کے پاس وہ گورنمنٹ ہے جو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ناٹ مائنورٹیز اقلیت نہیں ان دیٹ سینس, بٹ مائنورٹی نمبرز. وہ پاکستان کا اس وقت گورنمنٹ ہے, اس لیے میجورٹی پارٹی تو گورنمنٹ سے نکل گئی ہے, اور آپ پھر الیکشن کروا رہے ہیں اس لیے کہ ایک اور الیکشن ہو, اس لیے کہ وہ تو 30 سیٹس کے لیے عمران خان کھڑا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کانٹرڈکشنز, ایوری قسم کی کانٹرڈکشن نکل آتے آپ کے پالیسیز میں, آپ کے اسپیچز میں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں واٹ از دس کنٹری آل اباؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. کانٹرڈکشنز کی جو آپ نے بات کی ہے اوریہ صاحب, یہ حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کہ جی جو نگران حکومت ہے وہ کرے گی پرولونگ, تو آئین میں گنجائش بھی وہ نکالنے کے چکروں میں ہے, تو آپ کے خیال میں ہے کہ یہ آئین میں گنجائش اس چیز؟ دیکھیں بہت خطرناک ہوگا. اعظم نذیر تارڑ نے بھی بات کیا ہے, میں ایک محفل میں تھا, وہاں کافی سارے لوگ جمع تھے, ان میں سے یہ صاحب بھی تھے, ایک اور لوگ بھی تھے, کچھ اور ریٹائرڈ ججز بھی تھے. وہ ایک سمجھ رہے تھے کہ ایک 254 کے تحت ایک آئین کے آرٹیکل ہے, اس کے تحت ہم نکال سکتے ہیں گنجائش کے, اس کو آگے کر لیں. یہ بہت خطرناک, آگ سے کھیلنے والی بات. اچھا, یہ بالکل ویسے ہوگا کہ جیسے ہم نے ایک زمانے کے اندر اپنا اس پاکستان میں ہم نے ضمنی انتخابات کروائے تھے, اور نور الامین اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے, اس کو نور الامین کو بنا دیا تھا اپنا وزیر اعظم, اور بھٹو کو بنا دیا تھا نائب وزیر خارجہ, اور نائب وزیر
اعظم اور وزیر خارجہ، وہ نہیں چل سکا تھا. اس وقت بھی اگر آپ کہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا. میں آپ کا ایک بات میں وارن کر رہا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کا حل جو ہے صرف اور صرف انتخابات. لیٹ دا پیپل کم، جو کہ جیت، اور شفاف انتخابات. یہ مت اور شفاف انتخابات نظر آتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ شفاف انتخابات نظر نہیں آتے. نظر آتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انتخابات صحیح ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، شفاف انتخابات نہ ہوئے تو اس ملک کے اندر وہ طوفان بچے گا، وہ طوفان بدتمیزی مچے گا، وہ صورتحال بچے گی ڈیلے کرنے کے اوپر بھی کہ آپ اس کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہم بہت بری صورتحال کے اندر گرفتار ہیں. ہمارے ہاں بھوک ہے، ہمارے ہاں افلاس ہے، ہمارے ہاں غربت ہے، اور اوپر سے ہمارے ہاں ایک ڈسسیٹسفیکشن بھی ہو جائے جو کہ ہماری کو یوتھ کے اندر آ چکی ہے. 65% ہمارا یوتھ ہے. آپ اس کو نہیں سنبھال سکو گے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں سنبھال سکو گے. کوئی حل نہیں ہے. جلد الیکشن کرواؤ تاکہ یہ ملک کسی پٹری پہ چڑھے. جلد الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن کرانا اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے. ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.